अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ, प्रोफेसर शाहबाज द नून राइटर। चलें स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 6 होगा, यानी कि लास्ट एपिसोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, वो गंदी औरत औरत कहलाने के लायक नहीं है। इफ़रा भी बोल ही रही थी जब फातिमा बेगम का हाथ उठा था। इफ़रा ने ज़ोर से आंखें मींच ली थी। थप्पड़ ना बजने पर इसने आंखें धीरे से खोली थी, जहाँ शाहज़ेब फातिमा बेगम की कलाई को पकड़े इनका हाथ इफ़रा के चेहरे तक पहुंचने से पहले रोक चुका था। मेरी बीवी पर हाथ उठाने के बारे में दोबारा सोचिएगा भी मत। इसके मामले में मुझ में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं। बिना लिहाज के हाथ तोड़ दूंगा। शाहज़ेब ज़ोर से इनका हाथ झटकता ऊंची आवाज़ में दहाड़ा था। मीर शाह ने टकमकाती फातिमा को फ़ौरन थाम लिया था। ज़रा शर्म नहीं है तुम में? ये माँ है तुम्हारी। मीर शाह गुस्से से बोले थे। बिल्कुल गलत। ये मेरी माँ नहीं, सौतेली माँ है, जिन्हें जिन्हें मैं अपनी माँ का रुतबा देने से इनकार कर चुका हूँ। मेरे लिए सिर्फ इस नीच और घटिया औरत की बहन है जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। शाहज़ेब की रगें गुस्से से फूल गई थी। इफ़रा ने इसका बाजू नरमी से सहलाते इसका गुस्सा कम करने की कोशिश की थी। शाहज़ेब ने इफ़रा को थामते बिना लिहाज किए फ़ौरन खुद में भींच लिया था, वरना न जाने वो गुस्से में क्या कर जाता। मेरी बहन के खिलाफ बकवास करने की ज़रूरत नहीं। फातिमा संभल कर चीखी थी। अंकल प्लीज़ इन्हें यहाँ से लेकर जाएं। इफ़रा ने शाहज़ेब से दूर हटते कहा था। मीर शाह मामला बिगड़ते देख कर फ़ौरन फातिमा बेगम को वहाँ से लेकर गए थे। इफ़रा सबसे माजरत करती शाहज़ेब को रूम में लेकर गई थी, जहाँ हातिम शाह परेशान से बैठे थे। शाहज़ेब, हातिम शाह ने इसे बुलाया था। मैं ठीक हूँ दादा जान, वो भारी आवाज़ में बोला था। ये तो एकदम फिट हैं दादा जान, मैं आपके पोते का ख़ास ख्याल रखती हूँ। आप बताएं कैसे हैं? इफ़रा ने शाहज़ेब का ध्यान हटाने के लिए बात शुरू की थी, जिसमें वो कामयाब हो गई थी। आदिल क्या बना, पता चला? वो लोग कहाँ गुम हैं? आदिल ड्यूटी से लौटा था जब बरीरा ने इसे पानी पकड़ाते पूछा था। अपने माँ बाप के यूँ छुप जाने से वो भी बेहद परेशान थी। वो जानती थी मिसेस शहरोज़ कितनी तेज़ हैं और किस हद तक जा सकती हैं। कुछ पता नहीं चला, वो लोग ऐसे गायब हुए हैं जैसे कभी यहाँ थे ही नहीं। आदिल बालों में हाथ फेरता बोला था। बरीरा के पास से उठता वो लाउंज में चक्कर लगाने 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 पड़ा था। आदिल, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? इसने भवें भींच कर पूछा था। आदिल के चेहरे से ही परेशानी झलक रही थी। आज सुबह ही मिसेस शहरोज़ के कमरे की तलाशी ली गई थी। इसमें से कुछ फाइल्स और रिपोर्ट्स मिली हैं और कंट्रैक्ट्स। आदिल जबड़े भींच कर बोला था। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बरीरा ने नाक चढ़ाते पूछा था। आदिल इसके करीब आकर बैठते इसके हाथ नरमी से थाम गया था। इसमें तुम्हारे अडॉप्शन पेपर्स हैं, तुम इनकी बेटी नहीं हो, इसने लब भींचकर बताया था। आदिल की नज़रें मुसलसल इसके चेहरे पर टिकी हुई थी, जो एकदम साकित हो गई थी। अच्छी बात है ना ये? वो मुस्कुरा कर बोली थी। आदिल ने इसे खींचकर ज़ोर से गले लगाया, सीने से लगाया था। इन्हें बच्चा लेने की ज़रूरत ही क्या थी जब इन्होंने मुझ पर इतने जुल्म ढाने थे। वो इसके सीने में मुँह छुपा कर चीखी थी। आदिल के दिल को कुछ हुआ था। काका कौन है मेरे पेरेंट्स? क्या इन्हें मुझसे प्यार नहीं था जो यूँ किसी गैर की झोली में डाल दिया? वो सीधी होती एकदम चीख कर बोली थी। जिनका अडॉप्शन पेपर्स पर था इनकी डेथ हो चुकी है बरीरा, 21 साल पहले। इनके डेथ के 1 माह पहले मिसेस शहरोज़ ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। आदिल की बात से वो एकदम खामोश हो गई थी। शायद मेरी ज़िंदगी पेरेंट्स का प्यार ही नहीं लिखा था। वो नम आंखों से इसे देखती बोली थी। इट्स ओके, तुम्हारे रोने को दिल कर रहा है तो रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। आदिल ने इसे सीने से लगाते इसके बालों को नरमी से छूते हुए कहा था, जिस पर वो ज़ोर से रोने लगी थी। तुम्हें अपनी बीवी के पास इसकी हिफाजत के लिए छोड़ रहा हूँ। मेरी मजबूरी ना होती तो तुम्हें कभी ना बुलाता। आदिल ने दांत खचखचाते हुए रोहान से कहा था। वट एवर, वैसे भी बरीरा मुझे पसंद करती है, मेरे अलावा वो किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसने भी आग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आदिल ने घूर कर इसे देखा था। वो जो बेशर्मों की तरह हंसने लगा था। क्या हुआ, जेलस हो रहे हो? रूहान ने सीटी बजाते हुए इसे मजीद सुलगाया था। मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना। आदिल ने इसे कॉलर से दबोचते अपने गन निकाली थी, वरना ये सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतारने में मुझे बिल्कुल भी देर नहीं होगी। इसकी धमकी पर वो डरने की बजाय खिलकर मुस्कुराया था। क्या तुम्हें अपनी बीवी पर यकीन नहीं? इसने तपा देने वाली मुस्कुराहट से पूछा था। शट अप, निकलो यहाँ से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। यार ये रूहान बेचारे को क्यों ऐसे तंग करता है? इसे दरवाजे की तरफ धक्का देता वो गुस्से से बोल रहा था। ओके चिल बडी, मैं मजाक कर रहा था। रूहान ने हाथ उठाते सरेंडर किया था। बदले में आदिल ने इसे घूर कर
کر رہ گیا تھا۔ وہ مجبور نہ ہوتا تو اسے کبھی نہ بلاتا، لیکن مسٹر اور مسز شہروز کی غیر موجودگی اس کے لیے خطرے کا الارم بجا رہے تھے، اور بریرہ کو وہ ہرگز اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ دوبارہ ایسا گھٹیا مذاق مت کرنا روحان، اس کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، تمہارا منہ توڑنے سے ہچکچاؤں گا نہیں۔ اس نے عادل کا کندھا تھام کر اس پر زور ڈالا تھا۔ روحان معاملے کی سنجیدگی سمجھتا آنکھیں گھما کر سر ہلا گیا تھا۔ تم ہمارے ساتھ اندر نہیں چل رہے؟ حاتم شاہ جو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے تھے، انہوں نے شاہ زیب سے پوچھا تھا، جو انہیں گھر کے اندر اتار کر خود نہیں نکلا تھا۔ میں اپنے گھر میں رکوں گا دادا جان۔ اس نے حاتم شاہ کو سہارا دیتے کھڑے میر شاہ پر ایک نظر ڈال کر نظریں موڑ لی تھی، جس کے ساتھ بیٹھی افرا بالکل خاموش تھی۔ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ ایسا مت کرو شاہ زیب، میری زندگی کے چند دن ہیں جو میں تم سب لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ حاتم شاہ کی کانپتی آواز پر وہ بے بس ہوا تھا۔ اس نے بے بس نظروں سے افرا کو دیکھا تھا، جس نے دھیرے سے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، آپ پریشان مت ہو، ہم کل یہاں شفٹ ہو جائیں گے، شاہ زیب نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ سامان کوئی ملازم لے آئے گا، تم آج یہاں ہی رکو گے۔ باہر نکلو گاڑی سے اور مجھے میرے روم میں لے کر جاؤ۔ ان کے ضدی انداز پر گہرا سانس بھرتے شاہ زیب گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ افرا بھی ان کی پیروی کرتی باہر نکلی آئی تھی۔ شاہ زیب کے آگے آنے پر میر شاہ دور ہٹ گئے تھے۔ شاہ زیب نے انہیں نظر انداز کرتے حاتم شاہ کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ دادا جان آ گئے آپ؟ نورے انہیں گھر میں آتے دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ شاہ زیب کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، جسے افرا اور شاہ زیب نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ یہ ہمارے گھر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے شاہ زیب کی طرف دیکھتے نظریں پھیرتے غصے سے پوچھا تھا۔ نورے بڑا بھائی ہے تمہارا شاہ زیب، دوبارہ اس سے ایسے بات مت کرنا۔ حاتم شاہ زیب کے اسپاٹ چہرے پر نظر ڈالتے نورے کو جھڑک گئے تھے۔ فاطمہ بیگم ابھی روم میں نہیں، ورنہ نہ جانے وہ کون سا تماشا شروع کر دیتی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ غصے سے چیخی تھی۔ نورے اپنے کمرے پہ جاؤ، بابا کو پریشان مت کرو۔ حاتم شاہ کو پریشان دیکھ کر میر شاہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ نورے ایک کٹیلی نظر شاہ زیب پر ڈالتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ نورے کے رویے سے اسے ٹیس پہنچی تھی، جس پر شاہ زیب سے جبڑے بھیج کر رہ گیا تھا۔ شاہ زیب حاتم شاہ کو کمرے میں لٹاتا، انہیں میڈیسن دیتا، افرا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے سے انہیں احساس ہوا تھا کہ کمرے کو باقاعدگی سے صاف کیا جاتا رہا تھا۔ شاہ زیب اپنی ساری چیزوں کو ان کی جگہ پر دیکھ کر جذباتوں کے ایک طوفان سے گزرا تھا۔ شاہ زیب آر یو آل رائٹ؟ افرا نے اس کے بازو پر ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ شاہ زیب نے لب بھینچ کر دھیرے سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا، اب یہ ساری چیزیں اسے صرف تکلیف دیتی ہیں۔ 3 دن ہو چکے تھے انہیں یہاں رہتے ہوئے، جس پر فاطمہ بیگم خاصا غصہ تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شاہ زیب اور افرا کو اٹھا کر باہر پھینک دے، مگر حاتم شاہ کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ نورے بھی شاہ زیب سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ مجھے اپنے پیرنٹس سے ملنے جانا ہے، افرا نے آج صبح اٹھتے ہی شاہ زیب سے بول دیا تھا۔ اسے اپنے پیرنٹس کی شدت سے یاد آ رہی تھی اور وہ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ اوکے، میں دادا جان کو میڈیسن دے دوں، تم تیار ہو کر نیچے آ جانا، پھر چلتے ہیں۔ شاہ زیب اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا باہر نکل گیا تھا۔ افرا مسکراتی ہوئی تیار ہونے لگی تھی۔ رحیم صاحب اور ماجدہ بیگم کے بارے میں سوچتے ہی اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار ان سے ملنے جا رہی تھی اور اسے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ افرا ڈونٹ وری، تمہارے پیرنٹس تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، شاہ زیب نے افرا کا ہاتھ تھامتے نرم لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے پیرنٹس کے گھر کے باہر گاڑی روکی تھی۔ شاہ زیب میں پہلے خود اپنے پیرنٹس سے بات کرنا چاہتی ہوں، افرا نے اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے کہا تھا۔ شاہ زیب اس کی سچویشن سمجھتا سر ہلا گیا تھا۔ افرا نے گاڑی سے نکلتے بیل بجائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ ملازمہ نے کھول دیا تھا۔ ماما اور بابا جانی کہاں ہیں؟ افرا نے ملازمہ کو دیکھتے نروس ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے ہیں بی بی جی، ملازمہ کے بتانے پر وہ تیزی سے لاؤنج میں بھاگی تھی۔ بابا جانی؟ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے رحیم صاحب کو پکارا تھا، جو نیوز سننے میں مگن تھے۔ افرا کی آواز سنتے وہ جھٹکے سے مڑے کھڑے ہوئے تھے۔ ماجدہ بیگم بھی اتنی دیر بعد اپنی بیٹی کو دیکھتی اپنے آنسو روکتی کھڑی ہو گئی تھی۔ افرا، انہوں نے بے یقینی سے افرا کو دیکھا تھا، جو بھاگ کر ان کے سینے سے آ لگی تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ رحیم صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے بوسہ دیا تھا۔ میرا بچہ۔ ماجدہ بیگم نے افرا کے ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگائے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس لڑکے نے کچھ کیا تو نہیں؟ رحیم صاحب نے اسے بٹھاتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں بابا جانی، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، افرا نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے افرا، اس پر الزام لگا ہوا ہے، تم نہیں جانتی، وہ بہت شاطر ہے، اسے چھوڑ دو اور واپس لوٹ آؤ۔ ان کی شاہ زیب کے متعلق بدگمانی جان کر افرا نے لب بھینچ لیے تھے۔ بابا، میں شاہ زیب کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور نہ ہی اس بارے میں مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ شاہ زیب کے مضبوط کردار کی گواہ میں خود ہوں، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ اسے ایک موقع دیں۔ افرا رحیم صاحب سے بات کرتی
بات سنتی نرمی سے بولی تھی، اس کے لہجے میں چھپی التجا رحیم صاحب اور ماجدہ بیگم سے خفقی نہیں رہی تھی۔ بالکل نہیں، اس گنڈے اور بدتمیز شخص کو میں کبھی اپنا داماد نہیں مانوں گا، اور اس نے جو زید کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ناقابل معافی ہے۔ ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ رحیم صاحب کی بات سنتے وہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ آپ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے اپنی بیٹی کو خود سے دور کر رہے ہیں بابا۔ اور رہی بات زید کی، وہ اسے شروع سے ہی نہیں پسند کرتی تھی۔ اگر آپ لوگ مجھ پر دباؤ نہ ڈالتے تو میں مر کر بھی اس شخص سے شادی نہ کرتی، جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کو گرل فرینڈز بنا کر شادی کے لارے لگا چکا ہے۔ افرا نے غصے سے بولی تھی، جھوٹ مت بولو زید، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ماجدہ بیگم بھی اس بار بول پڑی تھی۔ افرا نے ان کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ لوگ شاہ زیب کو ایک موقع بھی نہیں دیں گے؟ اس نے اٹل لہجے میں پوچھا تھا۔ تمہیں شاہ زیب یا ہم میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا افرا۔ رحیم صاحب کی بات نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ آپ لوگ بہت غلط کر رہے ہیں، میں کبھی شاہ زیب کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ بات جتنی جلدی مان لیں آپ دونوں کے لیے اچھا ہے۔ خدا حافظ۔ وہ بولتی ایک آخری نظر ان پر ڈال کر مڑ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ شاہ زیب اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ شاہ زیب کو گراج میں دیکھ کر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ چند آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے گال پر بہہ گئے تھے۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا، کوئی اس سے پوچھتا، اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ زیب نے اسے تھامتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے، اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے وہ اسے وہاں سے لے کر گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ افرا کی ساری تکلیفیں دور کر دیتا۔ عادل، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بریرہ اسے ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر نروس سی بولی تھی۔ عادل نے اپنے بال بناتے اس کی طرف دیکھا تھا، جو صبح سے ہی بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ مسٹر اور مسز شہروز کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کچھ زیادہ ہی پریشان تھے۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، ویسے ہی تمہیں محسوس ہو رہا ہے۔ عادل نے اس کے قریب آتے نرمی سے اس کے بال سہلائے تھے۔ عادل، تم کب ان دونوں کو ڈھونڈو گے؟ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کچھ کر نہ دیں۔ بریرہ آنکھیں میچ کر ڈر کر بولی تھی۔ عادل کو کچھ ہو جانے کا سوچ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم آرام سے اپنا دن روحان کے ساتھ گزارنا، وہ اگر تنگ کرے تو اسے مارنے سے ہچکچانا مت، اور زیادہ مت سوچنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، جلد ہم سکون کی زندگی گزاریں گے۔ وہ بریرہ کے گال چومتا پیچھے ہٹا تھا۔ بریرہ نے گہری سانس خارج کی تھی اور عادل کو روکنا چاہتی تھی، مگر روک نہیں پائی تھی۔ یہ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے بریرہ؟ روحان نے عادل کے جانے کے بعد بریرہ کے سامنے بیٹھتے پوچھا تھا۔ مجھے عادل کی فکر ہو رہی ہے، وہ اپنے ہونٹ کاٹتی ہوئی بولی تھی۔ تم فکر نہ کرو، اسے کچھ نہیں ہوگا، روحان نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر بریرہ صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی، ورنہ اندر تو اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ عادل گاڑی میں بیٹھتا پولیس اسٹیشن جا رہا تھا، ساتھ ہی وہ فون پر ڈینیل سے بات کر رہا تھا۔ ڈینیل، فار گاڈ سیک فائنڈ دیم، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ مسٹر اور مسز شہروز کے غائب ہونے سے وہ شدید پریشان تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، ایک سراغ ملا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ وہاں ہے یا نہیں۔ ڈینیل نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، پلیز جو بھی کرنا ہے جلد۔ ابھی عادل بول ہی رہا تھا جب اچانک کسی کی گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ اوہ شٹ! وہ اپنی گن نکالتا فوراً جھک گیا تھا، مگر ایک گولی اس کے کندھے میں لگ چکی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے لب زور سے بھیج گیا تھا۔ عادل نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ دوسرے کندھے میں گولی لگنے کے باعث وہ گن فائر کرنے سے قاصر تھا۔ عادل، کیا ہو رہا ہے؟ ڈینیل نے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ آئی نیڈ بیک اپ، سمون اٹیکنگ می، عادل تکلیف دہ لہجے میں بولا تھا۔ سینڈ می یور لوکیشن، ڈینیل نے تیزی سے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں پولیس اسٹیشن کے باہر پہنچ چکا ہوں، تم میرے گھر کچھ گارڈز بھیج دو فوراً۔ خون کی کمی سے اس کی آواز ہلکی ہونے لگی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال کاٹتے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ جلدی ہوش و گل سے بیگانہ ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ بریرہ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ شاہ زیب افرا کو لے کر واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جانے پہچانے کہکے نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی زباریہ کو دیکھتا شاہ زیب ساکت ہوا تھا۔ اس عورت کی ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ افرا اس کے چیخنے پر بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کی نظر شاہ زیب کی نظروں کے تعاقب میں زباریہ پر گئی تھی اور اسے سیکنڈ میں ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اس لیے چیخنے کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ بیگم اس کے ایسے بولنے پر غصے سے کھڑی ہوتی پھنکار رہی تھی۔ زباریہ نے حسرت بھری نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھا تھا۔ افرا پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی آ گئی تھی۔ کس غلط فہمی میں ہیں آپ؟ یہ ساری پراپرٹی میری ہے، اس سے پہلے میں اس گھٹیا عورت کو دھکے دے کر باہر سڑک پر پھینک دوں، کچھ شرافت سے اسے یہاں سے نکال دیں۔ شاہ زیب زہر خند لہجے میں چیخا تھا۔ میر شاہ جو حاتم شاہ کے ساتھ بیٹھے بزنس کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ بھی حاتم شاہ سمیت باہر نکل آئے تھے۔
زبان سنبھال کر بات کرو، میری بہن یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، تمہیں مسئلہ ہے تو نکل جاؤ یہاں سے۔ فاطمہ بیگم بھی چیخی تھی، اٹس اوکے، میں چلی جاتی ہوں فاطمہ، تم میری خاطر اپنا گھر مت تباہ کرو۔ زباریہ مسکراہٹ چھپاتی معصومیت سے بولتی، افرا کو ناگن لگ رہی تھی، تم کہیں نہیں جاؤ گی، چپ کر کے بیٹھی رہو۔ فاطمہ بیگم سخت لہجے میں بولی تھی۔ جب آگے بڑھتے شاہ زیب نے غصے سے لاؤنج میں پڑے شیشے کے نفیس اور مہنگے شو پیس اٹھا کر زمین پر مارا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں۔ وہ غصے میں اس قدر اونچا چیخا تھا کہ نورے بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ فاطمہ زباریہ کو کہو یہاں سے چلی جائے اور دوبارہ یہاں کبھی مت آئے۔ حاتم شاہ اونچی آواز میں بولے تھے۔ فاطمہ بیگم غصے سے سرخ پڑ گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا، پہلے اس بد کردار کو آپ نے گھر میں رکھا، میں نے کچھ نہیں کہا، اب آپ میری بہن کو یہاں سے نکل جانے کا کہہ رہے ہیں، میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ فاطمہ بیگم کی فضول باتوں پر سب لوگوں کو ہی غصہ آنے لگا تھا۔ امیر شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ شاہ زیب کے کردار تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، پہلے آپ اپنی ہوس زدہ بہن کے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جو اپنے سے کئی سال چھوٹے معصوم مردوں پر زبردستی ڈورے ڈالتی پھر رہی ہے۔ افرا کی بات نے فاطمہ سمیت زباریہ کو بھی آگ لگا دی تھی۔ اپنی زبان سنبھالو لڑکی، ورنہ گدی سے کھینچ لوں گی۔ زباریہ اونچی آواز میں پھنکاری تھی۔ معاملہ مزید بڑھنے لگا تھا۔ شٹ اپ، میری بیوی کو کچھ کہنے کی کوشش بھی مت کرنا، شاہ زیب اسے اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ زباریہ غصے سے سلگ اٹھی تھی۔ زباریہ یہاں سے چلی جاؤ پلیز، میر شاہ نے اسے ٹوکتے کہا تھا۔ فاطمہ نے میر شاہ کے لہجے میں چھپی تنبیہ محسوس کرتے زباریہ کو بازو سے پکڑ کر خاموش کروا دیا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، ہم بعد میں ملیں گے۔ فاطمہ بیگم نے زباریہ کو جانے کا کہا تھا، جس پر وہ غصے سے بلبلاتی اپنا بیگ اٹھا کر نکل گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے افرا کو نظروں میں قتل کرتے ہوئے گزری تھی۔ اگر اس عورت نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کا سوچا بھی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اس سے بہتر ہے اپنی بہو کو سمجھا لے۔ شاہ زیب حاتم شاہ کو وارن کرتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زباریہ کو دیکھتے ہی جیسے اسے اپنی بے بسی اور سارے غم یاد آ گئے تھے۔ اپنے غصے میں وہ سارے کمرے کی چیزیں توڑ چکا تھا، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ افرا جو حاتم شاہ سے بات کرتی روم میں آئی تھی، کمرے کی حالت دیکھتی ساکت ہو گئی تھی۔ شاہ زیب بیڈ سے ٹیک لگا کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ افرا ٹوٹی چیزوں سے بچتی اس کے قریب پہنچی تھی۔ افرا کی موجودگی اور اس کے نرم ہاتھ کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتا شاہ زیب سگریٹ کو مسل گیا تھا۔ وہ عورت پاگل ہے افرا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ شاہ زیب لب پیچ کر بڑبڑایا تھا۔ آپ کو اس کے خلاف کچھ کرنا ہوگا شاہ زیب، افرا نے نرمی سے کہا تھا۔ اس عورت کو میں سبق سکھا کر ہی رہوں گا تاکہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ۔ شاہ زیب افرا کے کندھے پر سر رکھتا جواباً بولا تھا، تم ریسٹ کر لو، کچھ دیر مائنڈ فریش ہو جائے گا تمہارا۔ روحان بریرہ سے بولا تھا، جس پر وہ سرد آہ خارج کر کے رہ گئی تھی۔ اوکے، میں کچھ دیر کے لیے سونے لگی ہوں۔ بریرہ اسے بولتے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ روحان نے ابھی ٹی وی آن ہی کیا تھا جب گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اپنے گن اٹھاتا دروازے تک گیا تھا۔ اس نے کی ہول سے باہر دیکھا تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چونکتا ہوا بریرہ کو اٹھانے جانے لگا تھا جب اچانک سے اس کے سر پر کسی نے گن تانی تھی۔ وہ پیچھے مڑا ہی تھا جب مقابل نے زور سے اس کے سر پر گن مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ بریرہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی، کمرے میں کسی کے موجود ہونے کے احساس سے اس نے آنکھیں کھولی تھی جب اپنے کمرے میں موجود کسی شخص کو دیکھ کر ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ روحان، اس نے اونچی آواز میں عادل کو پکارا تھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس شخص نے بریرہ کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے جب وہ بیڈ کی دوسری طرف سے نیچے اتر کر بھاگی تھی۔ عادل، اور ایک بار پھر چیخی تھی، کوئی فائدہ نہیں، ہم پہلے ہی اس کا کام تمام کر چکے ہیں۔ وہی آدمی ابھی بولا ہی تھا جب پیچھے سے بریرہ کو کسی نے دبوچ کر اس کے بازو میں ڈرگز انجیکٹ کر دیے تھے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں کے پردے پر عادل کے ساتھ گزارے حسین لمحات آئے تھے۔ شاہ زیب جانتا تھا افرا اپنے پیرنٹس بہت یاد کرتی ہے اور اس کی وجہ سے کافی پریشان بھی تھی، اور اپنی نہ صحیح اس کی ساری پریشانیاں دور کر دینا چاہتا تھا۔ زباریہ کو دیکھے 2 دن گزر چکے تھے۔ ان دونوں میں افرا ہر پل اس کے ساتھ تھی، اب وہ بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ تبھی آج اس کے سونے پر وہ اس کے ماتھے پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتا اس کے پیرنٹس کے گھر گیا تھا۔ ان کے گھر بیل دیتے وقت وہ بے چین تھا، اسے ڈر تھا کہ وہ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اس بات پر وہ ہنس پڑا تھا، اس کے گھر والوں نے اس پر یقین نہ کیا تھا تو وہ افرا کے پیرنٹس سے کیا امید رکھتا ہے۔ وہ نا امید ہو کر مڑنے والا تھا جب رحیم صاحب نے دروازہ کھولا تھا۔ رحیم صاحب اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے، ساتھ ہی اس کے چہرے پر چٹانوں سے سختی آ گئی تھی۔ ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر کے اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ غصے سے بولے تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے انکل، وہ لب بھیج کر نرمی سے بولا تھا۔ رحیم صاحب نے کچھ سوچتے اسے گھر کے اندر آنے دیا تھا۔ کون آیا ہے رحیم؟ ماجدہ بیگم بولتے ہوئے کمرے سے نکلی ہی تھی۔ شاہ زیب پر نظر پڑتے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے ہو، جیسے میں نے افرا سے نکاح کیا اس نے آپ کو مزید مجھ سے بدگمان کر دیا ہے۔ وہ گلا کنگھار کر
بات شروع کر چکا تھا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے میرا کردار ٹھیک نہیں ہے میرے گھر والوں کے لیے، میں ایک جسٹ ریپسٹ ہوں، دنیا کو لگتا ہے میں سخت دل ہوں۔ صرف افرا تھی جس نے مجھے جانا تھا، اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ زمین پر نظریں گاڑتے بول رہا تھا۔ رحیم صاحب اور ماجدہ بیگم خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمیشہ قصور لڑکے کا ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنا پاسٹ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا میں کیسا ہوں۔ شاہزیب نے لب بھینچتے انہیں سب بتا دیا تھا۔ افرا میری زندگی کی واحد خوشی ہے، اسے اپنی وجہ سے دکھ یا تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ افرا کو میری وجہ سے خود سے دور مت کیجیے گا، اور مجھے ایک موقع دے کر دیکھیں، میری نیت یا کردار میں آپ کو کوئی بھی کھوٹ دکھا پھر کہیے گا۔ وہ اپنا ماضی بتاتا مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ جس کے گھر والوں نے ان کی بات پر یقین نہ کیا تو پھر آپ لوگ تو انجان ہیں، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا، میری وجہ سے افرا کو تکلیف نہ دیں۔ وہ اذیت سے مسکرا کر بولتا۔ ماجدہ بیگم اور رحیم صاحب ان کی باتیں سن کر حیران تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا دنیا میں زباریہ جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ افرا کے بارے میں ضرور سوچیے گا، جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اب چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوتا ایک نظر خاموش بیٹھے رحیم صاحب اور ماجدہ بیگم پر ڈال کر چلا گیا تھا۔ شاہزیب نے سیڑھیاں اتر کر آتی افرا کو محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی، جسے حاتم شاہ کے اصرار پر شاہزیب نے گھر میں ارینج کروا دیا تھا، ورنہ اس کا دل کہیں اور سیلیبریٹ کرنے کا تھا۔ وائٹ فراک جو اس کے پیروں کو چھو رہا تھا، ساتھ ریڈ ہیلز اور میک اپ کے نام پر سرخ لپسٹک اور کھلے بال چھوڑے، وہ شاہزیب کو ساکت کرتی تھی۔ قدم اٹھاتی وہ مقابل کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ شاہزیب نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ دل کر رہا ہے تمہیں باہوں میں بھر کر سب سے چھینوں، کوئی تمہیں اس روپ میں نہ دیکھ پائے۔ مجھے دے دو، میں لے کے آتی ہوں۔
وہ سب کی نظریں افرا پر محسوس کرتا، گمگیر آواز میں بولتا، اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ شاہ زیب کی باتیں اور اس کے پوزیسو انداز نے اس کے رخسار سرخ کر دیے تھے۔ اس نے زور سے چٹکی شاہ زیب کے بازو پر کاٹی تھی، جس پر شاہ زیب صرف سر داہ بھر کر رہ گیا تھا۔ شرم کرے، سب کی نظریں ہم پر ہی ہیں۔ وہ آنکھیں دکھا کر بولتی، شاہ زیب کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ ہیلز پہن کر وہ اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ میری بیوی ہو، میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ وہ اس کے بالوں کے لڑ کو سنوارتا بولا تھا۔ افرا نے خفگی سے اسے غصے سے گھورا تھا، جس پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا گیا تھا۔ شاہ زیب، مت تنگ کرو میری بیٹی کو۔ شاہ زیب اپنے پیچھے سے حاتم شاہ کی بات سن کر خوف سا مسکرا کر رہ گیا تھا، جبکہ افرا شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ دور کھڑی فاطمہ بیگم کی نظروں نے حسرت اور غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ امیر شاہ مروتاً سب سے مل رہے تھے۔ نورے پارٹی میں آنے کی بجائے اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ آ جاؤ، کیک کاٹتے ہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، حاتم شاہ بولے تھے۔ افرا نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ حاتم شاہ افرا کے کیک کٹنگ کے بعد شاہ زیب کو کمپنی کا نیو اونر اناؤنس کرنے والے تھے، جس سے سب بے خبر تھے۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ افرا کے کان کے قریب جھکتے شاہ زیب نے مسکرا کر کہا تھا، جس سے اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ افرا نے کیک کٹ کرتے پہلے شاہ زیب کے منہ میں ڈالا تھا اور بعد میں حاتم شاہ کو کھلایا تھا، جس پر انہوں نے مسکرا کر کھاتے اسے ایک انویلپ پکڑایا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی دادا جان؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اسے اوپن کر کے دیکھو۔ حاتم شاہ کی بات پر افرا نے مسکرا کر اوپن کیا تھا، جسے دیکھ افرا حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے اسے ایک گھر گفٹ کیا تھا جو اس کے پیرنٹس کے گھر کے ساتھ تھا۔ افرا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد اس اپنے پیرنٹس سے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، جس پر وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ تھینک یو دادا جان، وہ مسکرا کر بولی تھی، جس پر حاتم شاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرا گفٹ دیکھنے کے لیے تمہیں اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں گی۔ شاہ زیب کے کہنے پر افرا نے آبرو جھکاتے اسے دیکھا تھا، پھر دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر دی تھی۔ اب آنکھیں کھولو۔ شاہ زیب اسے 2 قدم آگے لے کر بڑھاتا بولا تھا۔ افرا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی اور اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھل گئی تھی۔ سامنے ہی اس کے پیرنٹس اپنے چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے۔ بابا جانی، مما، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ شاہ زیب نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ مسکرا کر بھاگتی رحیم صاحب کے بازو میں سما گئی تھی۔ تھینک یو بابا جانی، وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ رحیم صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ لوگ یہاں موجود ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ ماجدہ بیگم کا ہاتھ تھام کر چومتی بولی تھی۔ یہ سب شاہ زیب کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ہمارے گھر آیا تھا، اس نے ایک موقع ہم سے مانگا تھا، جس کے لیے ہم مان گئے، رحیم صاحب نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ اپنی اکلوتی اولاد سے دور رہنا ان کو بھی کہاں منظور تھا۔ افرا نے نم پلکوں اور حسین مسکراہٹ سے شاہ زیب کی طرف دیکھا تھا، جو حاتم شاہ سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے آپ لوگ یہاں آئے، وہ دونوں کے ہاتھ باری باری چوم کر آنکھوں سے لگاتی بولی تھی۔ اپنے پیرنٹس سے ایکسکیوز کرتی وہ شاہ زیب سے بات کرنے جانے لگی تھی، جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ وہ بالکل ہال کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اس نے فون پر ان نون نمبر دیکھتے اسے واپس اپنے کلچ میں رکھنا چاہا تھا، جب شاہ زیب کی اونچی آواز اس کے کانوں میں بڑھی تھی۔ افرا! شاہ زیب کی پکار کے ساتھ ہی اسے شاہ زیب تیز سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ جھٹ سے لگا قیمتی شیشے کا فانوس ٹوٹ کر افرا پر گرنے لگا تھا، جب شاہ زیب نے بروقت اسے دھکا دے کر وہاں سے دور کر دیا تھا، لیکن وہ خود اس سے نہ بچ پایا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے اڑتے اس کی جلد میں گھس گئے تھے۔ ہال میں ایک دم چیخیں بلند ہوئی تھی۔ شاہ زیب! افرا سیدھی ہوتی چیخ کر پکارتی شاہ زیب کے پاس آئی تھی، جس کی کمر پر اچھے خاصے کانچ کے ٹکڑے کھپ گئے تھے۔ درد! دور رہو، تمہیں کانچ لگ جائے گا، اس نے سخت آواز میں افرا کو روکا تھا، جس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکل آئی تھی۔ شاہ زیب! اس کے منہ سے سسکی سنتا شاہ زیب ہمت کر کے اٹھتا اس تک آیا تھا۔ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ شاہ زیب کو اپنے پیچھے سے حاتم شاہ کی آواز آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ افرا کو زور سے خود میں بھیجتے شاہ زیب نے بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ افرا کو کھو دینے کے خوف سے اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ زیب، آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگ گئی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شاہ زیب کی کمر کے گرد بازو پھیلانے سے اجتناب کر رہی تھی کہ کہیں کانچ کے ٹکڑے اسے کھپ بھی نہ جائے۔
आई एम ऑल राइट। इफ़रा के माथे पर शिद्दत से बोसा देता वो अटल लहजे में बोला था, अब तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी ना दिखाई देना चाहिए। मुझे फ़ौरन आंखें साफ़ करो, मुझे मंजूर नहीं मेरी वजह से एक भी आंसू तुम्हारी आंखों में आए। इसकी बात पर इफ़रा के रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई थी। इसे चुप करवाएं आंटी। इफ़रा के पेरेंट्स को देखता वो लब भींच कर बोला था। इफ़रा किसी भी हाल में चुप नहीं हो रही थी। शाहज़ेब की खून से भीगी शर्ट देख कर इसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेहमान सारे घर चले गए थे, अभी सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। डॉक्टर था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाहज़ेब की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत देख रहीम साहब और माजिदा बेगम हैरान रह गए थे। एक मिनट दें मुझे, वो सबको बोलता इफ़रा को बाजू से पकड़कर रूम में लेकर गया था। इसकी गर्दन में हाथ डालते शाहज़ेब ने एक झटके से इसका चेहरा ऊपर किया था। अगर एक मिनट से पहले रोना बंद ना किया तो खुद को मैं ऐसी अजियत दूंगा तुम बोलने के काबिल भी नहीं रहोगी। शाहज़ेब की बात इसने रोंगटे खड़े कर दिए थे। शाहज़ेब इसे रोते हुए सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। शाहज़ेब ने इसका सर अपने सर से जोड़ते इसके आंसू नरमी से साफ़ किए थे। बस कुछ सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से निकलना नहीं चाहिए, वरना जिसने ये सब किया है इसे तुम्हारे सामने खड़े करके आग लगा दूंगा। इसका रोना इसे अजियत दे रहा था। तभी वो जख्मी शेर की तरह दौड़ा था। मम्मा मैं डर गई थी, वो लब भींच कर बोली थी। शाहज़ेब ने शिद्दत से इसकी आंखों को चूमा था जिसमें रोने की वजह से सुर्खी दौड़ने दौड़े सुर्ख डोरे दिखाई देने लगे थे। इफ़रा एक आंसू भी मज़ीद मत बहाना, यही कांच अपनी कमर से निकाल कर सीने में घुसा लूँगा। वो शिद्दत भरे लहजे में बोलता इफ़रा को डरा गया था। इफ़रा ने ज़ोर से इसका कॉलर पकड़ा था। मैं खुद को कुछ कर लूँगी शाहज़ेब। वो गुस्से से अपनी गीली पलकों की झालर उठाकर इसे देखती चीखी थी। शाहज़ेब ने इसके गाल पर बहता आंसू अपने अंगूठे से मजबूती से साफ़ किया था। शाहज़ेब ने इसकी सुर्ख होंठों को नरमी से छूते इसकी बोलती बंद करवा दी थी। दोबारा ऐसा कभी मत बोलना इफ़रा शाहज़ेब शाह, वरना तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। इसके लहजे में शिद्दत थी। इफ़रा अपने आंसू रोकते एकदम चुप हो गई थी। बाहर से हातिम शाह की आवाज़ें सुनकर वो बाहर निकल आए थे। डॉक्टर आ चुका था और शाहज़ेब की मरहम पट्टी भी कर चुका था। इस सारे अमल के दौरान शाहज़ेब को अलबत्ता चुप था, मगर इफ़रा की बार बार सिसकियाँ निकल रही थी। वो बिना किसी लिहाज के इफ़रा को अपने साथ लगा कर बैठा था। सब लोग इनकी कैफियत समझ कर खामोश थे। फातिमा बेगम आराम से रूम में जा चुकी थी, जबकि मीर शाह खामोशी से एक साइड पर खड़े वो कुछ बोल तो नहीं रहे थे, अलबत्ता इनके चेहरे से परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। इफ़रा के पेरेंट्स शाहज़ेब को इनकी बच्चों की तरह केयर करते देखकर हैरान थे। इतनी केयर वो जानते थे ज़ैद बिल्कुल भी नहीं कर पाता। वो तो वो तो इसे शहज़ादियों की तरह ट्रीट कर रहा था, मोहब्बत से इसको साथ लगा इसके बाल सहला रहा था। हाँ, वो शहज़ादी ही थी जो शाहज़ेब के पत्थर दिल को मोम करती बड़ी शान से इसके दिल पर राज करने लगी थी। डॉक्टर के जाने के बाद इफ़रा के पेरेंट्स भी चले गए थे। मीर शाह भी एक नज़र डालकर कमरे में चला गया था। हातिम शाह इन्हें रेस्ट करने का बोलते खुद भी चले गए थे। रात काफ़ी हो गई थी, बाकी मामला वो सुबह देखने का सोच रहे थे। शाहज़ेब इफ़रा को अपने हिसार में लेता अपने कमरे में जाने लगा था, जब इसे अपने कमरे से थोड़ी दूर नूरे खड़ी दिखाई दी थी। वो साकित निगाहों से इसे देख रही थी। नूरे दिल, शाहज़ेब ने मोहब्बत से इसे पुकारा था। वो बचपन से इसे यही पुकारता था, मुझे दोबारा इस नाम से मत पुकारिएगा। नूरे दिल बहुत पहले मर चुकी है, अब सिर्फ नूरे है। वो सर्द आवाज़ में बोलती मुड़ गई थी, जबकि शाहज़ेब अपनी जगह साकित रह गया था। इफ़रा इसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देती इसे कमरे में ले आई थी, लेकिन नूरे की बातों ने शाहज़ेब को परेशान कर दिया था। हॉस्पिटल की तेज़ तेज़ चिंगारियाँ देने वाली रोशनी से इसकी आंखें खुली थी। वो पलकों को चिपकाता अपने सर के ऊपर मौजूद सफ़ेद छत को घूरने लगा था। एकदम सब याद आते वो उठकर बैठने लगा था, जब कंधे में उठते शदीद दर्द ने इसे रोक दिया था। डैम इट, वो ज़ोर से चीखा था। इसकी आवाज़ सुनते बाहर मौजूद नर्स तेज़ी से अंदर आई थी। इसे होश में आता देखकर सब लोगों को जल्दी से इन्फॉर्म कर दिया था, मेरी बीवी कहाँ है। इसने सबसे पहले नर्स से यही सवाल किया था। नर्स खामोशी से अपना काम कर रही थी, जब आदिल ऊंची आवाज़ में चीखा था, मेरी बीवी कहाँ है। इसकी आवाज़ बाहर मौजूद रोहान, डैनियल और आदिल के चंद कोलीग तेजी से अंदर आए थे। बरीरा कहाँ है रोहान? इसने सबको देखकर बरीरा की गैर मौजूदगी महसूस करते चीख कर पूछा था। रोहान के सर पर पट्टी बंधी थी और सब लोगों की खामोशी ने इसे इसका जवाब दे दिया था। किसी ने तुम्हारे घर दाखिल होकर रोहान पर हमला किया था और बरीरा को किडनैप कर लिया था, तो हमारा शक इसके पेरेंट्स पर है। डैनियल की आवाज़ कमरे की गहरी खामोशी में गूंजी थी। कितनी देर से वो गायब है? इसने लब भीचे पूछा था। 24 घंटों से। डैनियल के जवाब ने इसे मुश्तइल कर दिया था। गुस्से से इसका हाथ में जो चीज़ आई थी इसने वो उठाकर दीवार पर दे मारी थी। सब लोग यहाँ से चले जाएं, मुझे डैनियल और रोहान से बात करनी है। आदमी सर्द लहजे में बोला था, हमें तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करना है, तुम्हारे ऊपर होते हमले के
متعلق۔ اس کا کولیگ بولا تھا فوراً نکلو یہاں سے، مجھے کوئی بیان نہیں کرنا۔ اس کی حالت سمجھتے وہ لوگ خاموشی سے نکل گئے تھے۔ مجھے ہر حال میں 2 گھنٹے کے اندر اندر شہروز اور اس کی بیوی کی لوکیشن چاہیے۔ مجھے نہیں پتا تم یہ کیسے کرو گے، لیکن جو کرنا ہے جلدی کرو اور اس کی لوکیشن پتہ لگواؤ۔ وہ غصے سے بولا تھا میرے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، ٹیک اٹ ایزی، ریسٹ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ڈینی نے تسلی دیتے انداز میں کہا تھا جس پر عادل سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ تم اپنی شکل لے کر گم ہو جاؤ، ایک بریرہ کی حفاظت کے لیے کہا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے۔ عادل غصے سے دانت پیس کر بولے تھا۔ روحان شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ تبھی عادل کی بات پر فوراً باہر نکل گیا تھا، میں اس کو مار دوں گی، وہ کیسے شاہ زیب کے ساتھ رہ سکتی ہے میرے ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ اور پاس مجھے ہونا چاہیے تھا۔ غصے کی شدت سے کام تھی، وہ بریرہ تھی، وہ بڑبڑائی تھی۔ شاہ زیب سے افرا کو دور کرنے کے لیے اس نے ہی وہ فانوس گرا کر اسے مارنے کی پلاننگ کی تھی، وہ جو بے حد ناکام ٹھہری تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، آہستہ آہستہ پاگل ہونے لگے ہو، چھوڑ دو اس کا پیچھا، اب شادی شدہ ہے وہ اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ ارشد اونچی آواز میں چیخا تھا۔ زباریہ نے ناگواریت سے اور غصے سے اسے گھورا تھا۔ میرا سکون برباد کر کے میں انہیں بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی، وہ اس سے بھی اونچی آواز میں چیخی تھی۔ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے تو کسی شاہ زیب جیسے خوبرو جوان شخص سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ وہ آج پہلی بار ایسی بات بولی تھی۔ ارشد نے غصے سے اسے دیکھا تھا، پشیمانی سے اپنا چہرہ جھٹکتا وہ زباریہ سے اپنا پیچھا چھڑوانے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ مجھے تکلیف دی ہے نا شاہ زیب، تمہیں اسے دگنی تکلیف دوں گی۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ سے بولتے اپنا موبائل نکالا تھا اور کسی کو کال ملائی تھی۔ اس بار کام ہو جانا چاہیے، کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، وہ سخت لہجے میں بولتی فون بند کر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ تھی جس کے پیچھے بس تباہی تھی۔ اپنے بال زور سے کھینچتے جانے پر درد کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ مسز شہروز نے اس کے بال دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ ویلکم بیک سویٹ ہارٹ، مسز شہروز نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارتے ہوئے کہا تھا۔ بریرہ کو اپنا کان بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ویسے میں نے ڈفرینٹ ناولز میں دیکھا ہے، وہاں پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہیروئن خطرے میں ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی لاکٹ دے دیتے ہیں جس میں نا چپ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں ان کا کام تھا، حالانکہ پولیس والے تھے، کہنے کو کتنے شارپ ہیں یہ لوگ، شارپ مائنڈیڈ ہیں، بٹ انہوں نے نہیں کیا۔ خیر ہمیں کیا، تمہیں کیا لگتا ہے اس گھٹیا انسان کے ساتھ مل کر ہمیں برباد کر دو گی؟ بریرہ کے منہ کو زور سے دبوچ کر مسز شہروز پھنکاری تھی۔ بریرہ نے حقارت سے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ بالکل ایسی ہی تمہاری ماں تھی، بالکل تمہاری جیسی شکل تھی اس کی۔ مجھے سخت نفرت تھی اس سے، ہر جگہ ہر کام میں وہ سب سے آگے رہتی تھی، اپنے آپ کو مجھ سے بلند تر سمجھتی تھی۔ اس کا میں نے ایسا حال کیا تھا کہ وہ تڑپتی ہوئی مر گئی۔ اس کی باتیں سن کر بریرہ کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تمہاری ماں میری بہن تھی، مجھے اس سے بے حد جلن محسوس ہوتی تھی، وہ عیش و عشرت کی زندگی جی رہی تھی جبکہ میں شہروز کے ساتھ رل رہی تھی۔ میں نے ایک اسکیم کھیلی، اس پاگل سے معافی لے کر اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ میں جانتی تھی اس کے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی تمہارے نام ہو جائے گی، تبھی ہم نے پلان بنا کر پہلے تمہارے اڈاپشن پیپر سائن کروا لیے تاکہ بعد میں کورٹ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کرے۔ اس کے بعد تمہارے ماں باپ کو مارنے میں مجھے جو مزہ آیا تھا اس کا میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی درد بھری چیخیں میرے کانوں میں سنگیت کی طرح گونج رہی تھی۔ بہت مزے کے دن تھے وہ، تمہاری شکل دیکھتی تھی تو تمہاری ماں یاد آ جاتی تھی، تبھی تمہارے خوبصورت چہرے پر وقفے سے اپنی انگلیوں کا نشان چھوڑنا مجھے سکون دے دیتا تھا۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد ساری دولت، شہرت اور عیش و عشرت والی زندگی میری ہو گئی تھی، بس رکاوٹ یہ تھی ساری دولت تمہارے نام تھی، مگر وہ بھی ہم تم سے سائن کروا کر بڑی چالاکی سے اپنے نام کروا چکے ہیں، بے وقوف عورت کی بے وقوف بیٹی۔ وہ بولتی ہوئی پاگلوں کی طرح ہنسی تھی جبکہ بریرہ کے کان سی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، منہ میں تھوک جمع ہوتے اس نے مسز شہروز کے چہرے پر پھینکا تھا۔ کمینی ذلیل، مسز شہروز چیخی تھی اور ساتھ ہی بریرہ کے چہرے پر پے در پے تھپڑ برسائی تھی۔ ایسی دردناک موت دوں گی تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ ادموئی بریرہ پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بریرہ نے بند ہوتی آنکھوں سے بس یہ دیکھا تھا کہ وہ ایک بند کمرے میں ہے جہاں روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ نیا دن شاہ پیلس پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ شاہ زیب جو افرا کے گرد ہزار ڈالے سکون سے سویا ہوا تھا، ملازمہ نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے پر اس کی اور افرا کی آنکھ کھلی تھی۔ کیا ہوا، صبح صبح دروازہ کیوں توڑ رہی ہو؟ شاہ زیب نے شرٹ پہن کر دروازہ کھولتے ملازمت سے پوچھا تھا۔ صاحب جی بڑے صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، ایمرجنسی میں انہیں دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ملازمہ کی بات نے شاہ زیب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ دی تھی۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں افرا،
तुम यहाँ ही रुको। वह गाड़ी की चाबियाँ उठाता बोला था, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ, 5 मिनट बस। वो जल्दी से ड्रेस चेंज करती शाहजेब के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल आई थी। क्या हुआ है दादा जान को? शाहजेब ने लब भींच कर मीर शाह से पूछा था, जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बाजू बांधे परेशानी से खड़े थे। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले इनसे मिलने गया था। हम लोग बात कर रहे थे जब अचानक से इनके दिल में दर्द उठने लगा था और इनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। मीर शाह नज़रें झुकाकर बोले थे, इन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इफ़रा ने शाहजेब के बाजू को दबाते कहा था, इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। मीर शाह धीमी आवाज़ में बड़बड़ाए थे। इनकी ये बात इन दोनों के कानों से मुख्फी न रही थी। शाहजेब मुठियाँ भींचकर दीवार के साथ खड़ा हो गया था, जबकि इफ़रा इसके साथ ही खड़ी होती दुआएं पढ़ने लगी थी। डॉक्टर को बाहर आते देख वो सब एकदम सीधे हुए थे। आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात ने सबको साकित कर दिया था। झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शाहजेब ने डॉक्टर को कॉलर से थाम लिया था। एक वही थे जो इसकी ज़िंदगी के हर कदम पर मदद के लिए खड़े होते थे। शाहजेब लीव हिम। मीर शाह ने बमुश्किल डॉक्टर का कॉलर शाहजेब से छुड़वाया था। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा, अपने जख्मों की परवाह किए बगैर दीवार से टेक लगा गया था। डैमिट, इसने एक ज़ोरदार मुक्का दीवार में मारा था। जज्बात के तूफान इसके अंदर उठ रहे थे, जिन्हें गुस्से की सूरत में वो वाज़े कर रहा था। शाहजेब प्लीज़ संभालें खुद को। इफ़रा ने नम आंखों से इसकी तड़प को देख कर नरम आवाज़ में इसका हाथ थामते कहा था, मुझे ऐसे लग रहा है ये ख्वाब है। मैं उठूँगा वो यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन हकीकत बहुत तल्ख है। ये मेरी रूह को अज़ियत दे रही है। वो इफ़रा को थामता बोला था, इस बात से बेखबर कि मीर शाह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले खड़े थे। मीर शाह खुद पर काबू पाते तदफीन और जनाजे वगैरह का इंतज़ाम करने लगे थे। हातिम शाह की मौत को 2 दिन हो चुके थे और ये वक्त इनके लिए कितना मुश्किल था ये कोई नहीं जानता था। इफ़रा, मेरा यहाँ रहने को मन नहीं करता, दिल करता है वापस लौट जाएं। शाहजेब इफ़रा की गोद में सर रख कर लेटा था, जबकि इफ़रा इसके बालों में नरमी से उंगलियां चला रही थी। शाहजेब, मेरे जहन में एक बात कल से आ रही है। इसने सोचा, दादा जान की तबीयत अचानक कैसे ख़राब हो गई, जबकि रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। इफ़रा ने पुरसोच अंदाज में कहा था, इन्हें अगेन हार्ट अटैक हुआ था इफ़रा, और ये कभी भी हो सकता है। शाहजेब ने लब भींच कर कहा था, नहीं शाहजेब, डॉक्टर ने कहा था वो बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई टेंशन भी नहीं थी। आपने भी गुस्से में डॉक्टर से पूछा नहीं दादा जान को क्या हुआ था? इफ़रा की बातों ने इसे सोच में डाल दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो इफ़रा, क्या किसी ने दादा जान को मारा है? शाहजेब ने उठकर बैठते पूछा था। हाँ, आप कैसे भूल गए? इनकी डेथ से एक रात पहले ही मुझ पर फानूस गिरा था और मेरा नहीं ख्याल कि एक मजबूत फानूस अचानक गिर सकता है। इफ़रा की बातें इसे सब कुछ समझ आ गया था ये किसका काम है, मगर वो खुद कन्फर्म करना चाहता था। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। शाहजेब फ़ौरन उठता कपड़े चेंज करके निकल गया था। शाहजेब, मेरे मामा बाबा के घर छोड़ दे मुझे। इफ़रा शाहजेब की गाड़ी स्टार्ट करते इसके साथ आकर बैठ गई थी। शाहजेब इसे छोड़ता हॉस्पिटल चला गया था। इफ़रा शाहजेब के जाते अपनी मामा से बहाना बनाती कैब करवा कर वहाँ से निकल गई थी। एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकती वो तेज़ से रेंट पे करती कंपनी के अंदर बड़ी थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं मिस्टर इरशाद से मिलना चाहती हूँ। इफ़रा ने रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शनलिस्ट से कहा था। यार ये वर्ड पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्यों मुझे मतलब पढ़ा ही नहीं जाता मेरे से। क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? नो, आप इनसे कहें शाहजेब की वाइफ इनसे मिलने आई है। इफ़रा के बोलने पर रिसेप्शनिस्ट ने अरशद से कॉल करके पूछा था, जिसने इफ़रा को ऑफिस में भेजने की इजाज़त दे दी थी। इफ़रा नॉक करती ऑफिस में दाखिल हुई थी, जहाँ एक ज़ईफ़ मगर ग्रेसफुल आदमी सूट में मलबूस कुर्सी पर बैठा था। शाहजेब की बीवी मुझसे मिलने आई है, हैरत है। इसने सबसे पहली बात इफ़रा को देखते यही कही थी, मुझे एक बात जाननी है। इफ़रा ने इनके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठते जवाबन कहा था। अरशद ने आबरू चुकाकर सवाल पूछा था, आपने शाहजेब का साथ देने की बजाय अपनी हवसज़दा और धोखेबाज बीवी का साथ क्यों दिया? इफ़रा ने सख्ती संजीदगी से कहा था, मोहब्बत हर काम करवा देती है। इसने नहीं मोहब्बत का जुनून इस पर सवार था तो अंधों की तरह इसकी हर बात मान गया। इस बात से अनजान वो मुझे इस्तेमाल कर रही है। अरशद ज़बारिया का जिक्र नफ़रत से कर रहा था, जिसे इफ़रा ने बगौर नोट किया था। आपने अपनी झूठी और मकार बीवी की खातिर एक मासूम लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दी। ज़रा भी शर्म नहीं आई आपको? इफ़रा खड़ी होती चीखी थी, मैं शर्मिंदा हूँ। अरशद मिनमिनाया था, आपकी शर्मिंदगी इसकी ज़िंदगी के कीमती लम्हात लौटा नहीं सकती। वो मेज़ पर हाथ मारती शेरनी की तरह धाड़ी थी। तुम क्या चाहती हो? अरशद ने बालों में हाथ फेरते पूछा था। सबूत? मुझे सबूत चाहिए कि शाहजेब मासूम था, और आप हर हाल में मुझे सबूत देंगे। आपकी पागल बीवी को मैं मज़ीद ज़िंदगियाँ ख़राब करने नहीं दूंगी। वो मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है, इसका पागलपन इस हद तक बढ़ चुका है वो आपको भी मार देगी। इफ़रा मजबूत लहजे में बोली थी। अरशद ने बालों में हाथ फेरा था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अरशद नज़रें चुराता बोला था, झूठ मत बोले, मुझे बता दें अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो शाहजेब की मासूमियत साबित कर दे। इफ़रा की ऊंची आवाज़ में बोलने पर अरशद ने आंखें मीचते अपने ऑफिस का लॉकर खोलते एक पैकेट इसकी तरफ फेंका था। ये मैंने एक अरसे से अपने पास संभाल कर रखता हूँ, लेकिन लगता है टाइम आ गया सब
کو سچ پتہ چل جائے۔ ارشد صدا خارج کرتا بولا تھا، وہ بھی اب زباریہ اور اس کے پاگل پن سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ افرا خاموشی سے وہ پیکٹ اٹھا کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اپنے سوجے ہوئے منہ پر کسی کی سخت گرفت سے بریرہ نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ بھوک پیاس سے نڈھال وہ شدید تکلیف میں تھی۔ آنکھیں کھولو بگوڑی۔ مسز شہروز نے بریرہ کے چہرے پر ٹھنڈا پانی گرایا تھا جس سے وہ سن ہو گئی تھی۔ دماغ جامد سا ہو گیا تھا۔ چٹاک ایک زوردار تھپڑ بریرہ کے چہرے پر مارتے مسز شہروز نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ ان پیپرز پہ سائن کرو۔ مسز شہروز نے کچھ پیپر اس کے سامنے میز پر رکھے تھے۔ وہ بریرہ کے پیرنٹس کی پراپرٹی تھی جو کسی دوسرے علاقے میں تھی۔ اسے بیچ کر مسز شہروز پیسے لے کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ فریز ہو گئے تھے ورنہ انہیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان پیپرز پر فوراً سائن کرو۔ شہروز صاحب نے اس کا ہاتھ کھولتے پین اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ مسز شہروز نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے تھام کر اس کا چہرہ پیپر پر جھکا دیا تھا۔ میں کبھی بھی سائن نہیں کروں گی۔ وہ پیپرز کو مروڑ کر پھینکتی چیخی تھی جس نے مسٹر اور مسز شہروز دونوں کو غصے دلا دیا تھا۔ وہ لوگ اندر ہی ہیں۔ ڈینیل نے روحان کو اشارہ کیا تھا جبکہ عادل نے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے کندھے کا زخم ابھی بھی کچا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ڈینیل کو رات ہی اس جگہ کا پتہ چل گیا تھا۔ انہیں یہاں آتے ہوئے ہی کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ ہم کس چیز کا انتظار کریں اور اپنے آدمی کو کہو فوراً اندر داخل ہوں۔ عادل نے بےتابی سے کہا تھا، تمہاری جلد بازی سارا معاملہ خراب کر دے گی، تم چپ رہو۔ ڈینیل نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ڈینیل کے اشارے پر سب سے پہلے روحان اندر گیا تھا۔ اگر خالی ہے وہ لوگ بیسمنٹ میں ہیں۔ روحان سارے گھر پر سرسری نظر ڈالتا بولا تھا۔ بلوٹوتھ میں سے اس کی آواز سنتا عادل سب سے پہلے اندر گیا تھا۔ روحان کو پیچھے کرتا وہ خود بے صبری سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا تھا جہاں سے آتی بریرہ کی چیخ نے اس کے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ عادل کے پیچھے ہی سب بھاگے تھے۔ عادل نے گن تھامے مضبوطی سے نشانہ لیتے مسٹر شہروز پر گولی چلائی تھی جو بریرہ کو ٹھوکریں مار رہے تھے۔ گولی سیدھی ان کے سر پر لگی تھی اور وہ موقع پر ہی مر گئے تھے۔ مسز شہروز سب کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بریرہ کو دبوچنے لگی تھی جب ڈینیل نے اس کے بریرہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ پہ گولی چلائی تھی۔ بریرہ۔ عادل نے زمین پر بیٹھتے بریرہ کا چہرہ تھاما تھا جو اچھا خاصا سوجا ہوا تھا اور ساتھ ہی کافی زخمی تھا۔ اس عورت کو آسان موت نہیں ملنی چاہیے۔ میں اپنی آنکھوں سے اسے مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ سسکی بھرتی عادل کی شرٹ کو پکڑتی کانپتی آواز میں بولی تھی۔ عادل نے ڈینیل کو اشارہ کیا تھا کہ وہ مسز شہروز کو یہاں سے لے جائے۔ تم فکر مت کرو، اسے اتنی جلدی موت ملنے والی نہیں ہے۔ تم پر کیے گئے ہر ظلم کا حساب میں خود لوں گا۔ عادل نے لب بھینچ کر اپنے زخموں کو اگنور کرتے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ بریرہ زخموں سے چور عادل کی پناہوں میں آتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہاں گئی تھی افرا جو رینٹ پہ کرتی کیب سے نکلتی تھی؟ شاہزیب کو گاڑی سے ٹیک لگاتے کھڑا دیکھ کر اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ایک ضروری کام تھا۔ وہ نظریں پھیرتی بولی تھی، گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے دروازہ کھولتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ افرا خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ شاہزیب نے خاموشی سے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ شاہزیب کی خاموشی سے افرا کو ڈر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا آپ کو؟ افرا نے دھیان ہٹانے کے لیے پوچھا تھا۔ شاہزیب کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر کہتے ہیں نیچرلی ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں۔ شاہزیب نے لب بھیج کر جواب دیا تھا۔ افرا خاموش ہو گئی تھی۔ انویلپ پکڑاؤ۔ شاہزیب نے سنسان سڑک پر ایک سائڈ پر گاڑی پار کرتے اس کے ہاتھ میں موجود پیکٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ افرا نے پریشانی سے لب کاٹے تھے۔ شاہزیب، افرا مجھے انویلپ دکھاؤ۔ شاہزیب کے لہجے میں سختی محسوس کرتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے انویلپ شاہزیب کو پکڑایا تھا۔ شاہزیب نے اس انویلپ کو کھولا تھا جس میں ایک USB تھی اور چند تصویریں تھیں۔ وہ تصویریں شاہزیب اور زباریہ کی تھی۔ کیا سوچ کر تم مجھے بنا بتائے شخص کے پاس گئی تھی؟ وہ تصویریں دیکھتا چیخا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ بے قصور ہونے کے باوجود مجھے مجرم ٹھہرائے جائیں۔ آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، میں اس عورت کو سزا دلوا کر رہوں گی۔ افرا بھی اونچی آواز میں چیخی تھی، وہ پاگل عورت تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ افرا، اس معاملے سے دور رہو۔ شاہزیب افرا کا بازو پکڑتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ شاہزیب، آپ کو میری قسم، ہم ابھی اور اسی وقت پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں اور آپ کیس فائل کریں گے۔ اس نے شاہزیب کی آنکھوں میں دیکھتے اٹر لہجے میں کہا تھا۔ اس نے شاہزیب کو بے بس کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کیس فائل کر رہا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تم اس معاملے سے دور ہوگی۔ شاہزیب لب بھیج کر گویا ہوا تھا۔ اوکے۔ افرا نے حامی بھرتے وہ زباریہ کے خلاف کیس فائل کر چکا تھا، ساتھ ہی افرا کے ساتھ ہونے والی تحقیقات کا بھی بول چکا تھا۔ SP حاتم شاہ کے دوست کا پوتا تھا، اس لیے وہ شاہزیب کا کیس خود ہینڈل کر رہا تھا۔ یہ ثبوت کم ہے، ہمیں اس کے منہ سے اعتراف چاہیے کہ اس نے یہ سب کیا تھا۔ SP نے شاہزیب سے کہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گی۔ شاہزیب نے لب بھیج کر جواب دیا تھا۔ ناممکن نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ SP کی بات سنتے اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری وائف اس میں ہیلپ کر سکتی ہے۔ تمہارے مطابق یہ ثبوت بھی تمہاری وائف نے حاصل کیے ہیں تو وہ زباریہ کے منہ سے اعتراف بھی نکال سکتی ہے۔ نو وے، میں اس پاگل عورت کے پاس اپنی بیوی کو کبھی نہیں
نہیں بھیجوں گا۔ وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ کام ڈاؤن، ہم اسی دوران ساری پلاننگ سے اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہمیں اب بس کچھ دن انتظار کرنا ہے کہ کب تک زباریہ تمہاری بیوی سے رابطہ کرتی ہے۔ ایس پی نے اسے ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ افرا سے کنٹیکٹ کرے گی؟ شاہ زیب نے استہزائی انداز میں پوچھا تھا۔ اگر اسی دوران افرا کو خراش بھی آئی تو اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا، یاد رکھنا۔ شاہ زیب بالوں میں ہاتھ پھیرتا سر لہجے میں بولا تھا۔ ایس پی جواباً اس کی پریشانی دیکھ کر مسکرا اڑا تھا۔ ایس پی کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ ایک ہفتے بعد افرا کو زباریہ کی کال آئی تھی۔ شاہ زیب افرا کی ساری باتیں بتا چکا تھا، جس پر وہ جھٹ سے راضی ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جو تم میرے شوہر کے آفس پہنچ گئی۔ زباریہ نے سب سے پہلی بات یہی کی تھی۔ افرا نے فون اسپیکر پر ڈالا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا شاہ زیب خاموشی سے سن رہا تھا۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جو آپ نے مجھے کال کی ہے۔ افرا نے بھی اس کی طرح ہی جواب دیا تھا۔ زباریہ اس کی چالاکی پر ہنس پڑی تھی۔ تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے تم سے۔ زباریہ سرد تاثرات لیے میٹھی آواز میں بولی تھی۔ اس کے انداز سے کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ کون سی ضروری باتیں؟ افرا نے لاپرواہی سے پوچھا تھا۔ یہ تو تم جب مجھ سے ملنے میرے گھر آؤ گی تب میں بتاؤں گی۔ کل دوپہر 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ امید ہے تم اکیلی آؤ گی۔ زباریہ اپنا شاطر دماغ چلاتی بولی تھی۔ اس کے مطابق ساری چال وہ چل رہی تھی، جبکہ اصلی شکاری تو افرا تھی۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گی۔ اب کل بات ہوگی۔ شاہ زیب آنے والے ہیں، میں ذرا فریش ہو کر چینج کر لوں۔ آخر شوہر کو خوش کرنا بیوی کا ہی کام ہے۔ افرا تیز سے بولتی کال کٹ کر گئی تھی۔ زباریہ نے غصے سے فون پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ شاہ زیب افرا کے لیے بے حد پریشان ہو گیا تھا، لیکن افرا کی آخری بات نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور اس عورت سے فاصلے پر بیٹھنا اور کام ہوتے ہی نکل آنا۔ شاہ زیب نے افرا کا چہرہ تھام کر شدت سے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ بے چینی اور پریشانی اس کے ہر عمل سے واضح ہو رہی تھی۔ ڈر تو افرا بھی رہی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ پولیس کا سارا بیک اپ اور شاہ زیب زباریہ کے گھر سے 2 منٹ کے فاصلے پر تھے۔ پولیس نے افرا کی شرٹ میں کیمرہ فکس کیا تھا، جبکہ مائکرو فون بھی افرا کے پاکٹ میں موجود تھا۔ افرا پورے ٹائم پر زباریہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ارشد کام پر ہی تھا اور زباریہ اس ٹائم اکیلی گھر ہوتی تھی، تبھی زباریہ نے اسی ٹائم بلایا تھا۔ افرا کے بیل دینے پر زباریہ نے گیٹ کھولا تھا۔ وہ اسے اندر لاتی اوپن کچن کے قریب سٹنگ ایریا میں بٹھا چکی تھی۔ یہاں پہنچنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ فریج سے جوس نکالتی افرا سے پوچھنے لگی تھی، وہ جو خاموش تھی۔ بالکل نہیں، افرا نے مضبوط مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ایک بات بتاؤ، شاہ زیب کی بیوی بن کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ افرا کو جوس کا گلاس تھماتے زباریہ نے دان کچکچا کر پوچھا تھا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں، جسے شاہ زیب جیسا ہینڈسم، کیئرنگ اور پوزیسو شخص ملا ہے۔ افرا نے تپا دینے والی مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ زباریہ کی رگوں میں زہر سا گھل گیا تھا۔ آپ بتائیں، شاہ زیب کی زندگی برباد کر کے آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا؟ افرا کے سوال نے اسے آگ لگا دی تھی۔ اوپن کچن کی طرف بڑھتے وہ کھل کر ہنس پڑی تھی۔ افرا کو اس وقت وہ پاگل جنونی عورت لگ رہی تھی جو اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ زباریہ نے کچن کی شیلف پر پڑی چھری کو پکڑ کر اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا، جسے افرا بھی نہ دیکھ پائی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں اسے حاصل نہیں کر پائی۔ اس لمحے ارشد کو آتے دیکھ کر میرا دل کیا میں اسے مار کر قتل کر دوں۔ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر اسے چھو نہ پانے کی تکلیف اور سرسراہٹ میری رگوں میں ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ میں شاہ زیب کو تب نہ صحیح اب حاصل کر کے رہوں گی۔ زباریہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ افرا کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی کمر کے پیچھے چھپا چاقو نکال کر وہ افرا کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگ پڑی تھی۔ شاہ زیب جو پولیس کے ساتھ کیمرے سے زباریہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی حرکت پر وہ بے قابو ہوا تھا۔ بھاڑ میں کیا سب کچھ، میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں۔ اور وہ بے قابو ہوا تھا۔ ایس پی نے اسے بمشکل روکا تھا۔ کام ڈاؤن شاہ زیب، ہمیں زباریہ کا اعتراف چاہیے، بس 2 منٹ انتظار کرو۔ ایس پی کی بات کو اگنور کرتا وہ گاڑی سے چھلانگ لگاتا گھر کی جانب بھاگا تھا۔ آپ نے واقعی اس رات شاہ زیب کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوچا تھا؟ افرا اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر فوراً چوکنا ہوتی کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، میں اسے اس رات اپنا بنانا چاہتی تھی۔ اسے میں نے ڈرگس دیے تھے۔ اسے اپنے سامنے بے بس دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں اسے مکمل طور پر حاصل کر لیتی اگر ارشد نہ آ جاتا، مگر پھر بھی اس نے سارا ملبہ شاہ زیب پر ڈال دیا۔ مجھے لگا تھا بعد میں اسے حاصل کر لوں گی، مگر میرا سارا پلان خراب ہو گیا تھا جب اس کے بڈھے دادا نے اسے باہر بھجوا دیا۔ اب اتنے سالوں بعد وہ لوٹا ہے تو میں اسے ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ تمہیں اچھا بھلا فانوس گرا کر مارنے کا پلان بنایا تھا، مگر وہ بھی ناکام رہا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گی۔ شاہ زیب صرف میرا ہے، میرا تھا اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ زباریہ نے بولتے ہوئے پھرتی سے آگے بڑھتے افرا پر حملہ کرنا چاہا تھا، لیکن افرا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ افرا پیچھے ہٹی، ایک دم
لڑکھڑائی تھی جب اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے زباریہ نے اس کے پیٹ میں چاقو پوری قوت سے گھسا دیا تھا۔ ایک دردناک چیخ افرا کے حلق سے نکلی تھی۔ زباریہ چاقو مارتی پیچھے ہٹ کر ہنسنے لگی تھی۔ اب صرف شاہ زیب میرا ہی ہو کر رہے گا۔ وہ ہنستے ہوئے ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ افرا تکلیف سے زد پڑتی فرش پر گر پڑی تھی۔ خون تیز سے بہتا فرش کو رنگنے لگا تھا۔ زباریہ جو افرا کو فرش پر گرا تکلیف میں دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ شاہ زیب کی اونچی آواز سن کر ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ شاہ زیب چیختا ہوا اندر آیا تھا جب زمین پر خون میں لت پت پڑی افرا کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا تھا، دل جیسے رک گیا تھا، دماغ سن ہونے لگا تھا۔ افرا آنکھیں کھولو۔ وہ اسے تیز سے اٹھاتا بولا تھا۔ اسے ذہن میں بس ایک ہی خیال آیا تھا، افرا کو تیز سے ہاسپٹل لے جانے کا۔ اسے افرا کے ساتھ اپنی زندگی ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں شاہ زیب، مر جانے دو اسے، مر جانے دو اس کو، تم صرف میرے ہو۔ زباریہ نے شاہ زیب کو کندھوں سے تھامنا چاہا تھا۔ شاہ زیب نے اپنے کندھوں کو جھٹکا دے کر اس کا ہاتھ اٹھایا تھا۔ میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں تڑپا کر ماروں گا۔ شاہ زیب دھاڑا تھا۔ اریسٹ ہر۔ شاہ زیب، باہر ایمبولینس کھڑی ہے، اسے فوراً باہر لے کر آؤ۔ ایس پی نے لیڈی آفیسر کو زباریہ کو پکڑنے کا آرڈر دیتے شاہ زیب سے کہا تھا، جو دیوانہ وار اسے باہوں میں لیتا باہر بھاگ گیا تھا۔ شاہ زیب چھوڑو مجھے شاہ زیب، زباریہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ پولیس اسے پکڑ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ افرا میری جان، آنکھیں کھولو اب۔ شاہ زیب نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ اس کے سٹیچز لگے تھے، وہ دوائیوں کے زیر اثر کافی دیر سے سو رہی تھی۔ شاہ زیب اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی باتوں کو سننا چاہتا تھا، اس کے حسین چہرے کو تکنا چاہتا تھا۔ اس نے افرا کے پیرنٹس کو اور اس کے گھر میں سے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پولیس زباریہ کو گرفتار کر چکی تھی، اب اس کے خلاف باقاعدہ کیس چلنا تھا۔ شاہ زیب، افرا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ شاہ زیب اس کی پکار پر فوراً اس پر جھکا تھا۔ اس کے ہوش آنے کی خوشی میں اس نے اپنا نرم و نازک لمس افرا کی پیشانی پر چھوڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے شاہ زیب کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ایڈیٹ، اس نے افرا کے بالوں کو سہلاتے کہا تھا۔ وہ زباریہ، اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا، اپنے پیٹ کے قریب تکلیف محسوس کر کے۔ زباریہ کا پاگل پن یاد آیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے، اس کے خلاف کیس ہوگا۔ شاہ زیب نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ شکر اللہ کا، افرا نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ اب آپ کو کوئی غلط نہیں سمجھے گا، سب کو سچائی پتہ چل جائے گی۔ افرا مسکرا کر بولی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ آئندہ کے بعد زیادہ ہیروئن بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میری جان نکل گئی تھی تم سے دوری اب سہانے روح ہے افرا۔ شاہ زیب، اس نے افرا کے چہرے پر جھکتے محبت سے اس کی ناک چومی تھی جس پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ زیادہ پین تو نہیں ہو رہی بریرہ؟ عادل نے بریرہ کا ہاتھ تھامتے پوچھا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، اس کا چہرہ بھی اب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ عادل نے بریرہ کا بے حد خیال رکھا تھا۔ اپنے پیرنٹس کے بارے میں جان کر وہ کافی دن روتی رہی تھی۔ سرسے میں عادل نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ لوگ ڈینیل کے ویئر ہاؤس جا رہے تھے جہاں مسز شہروز کو بیسمنٹ میں بند کیا گیا تھا۔ ڈینیل نے بذات خود مسز شہروز کی خاصی چمڑی ادھیری تھی۔ عادل چاہتا تھا وہ خود اس عورت کا حشر بگاڑ دیتا، مگر وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تبھی یہ ذمہ داری اس نے ڈینیل اور روحان کو دے دی تھی۔ مسز شہروز کا چہرہ بالکل بریرہ کی طرح تھپڑوں اور مار سے سوجا ہوا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں پاؤں اور منہ سے خون رستہ خشک ہو چکا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھتے بریرہ کے سینے میں ٹھنڈک پڑی تھی۔ اسے ہوش میں لاؤ، عادل نے روحان سے کہا تھا جس نے ٹھنڈا پانی مسز شہروز پر پھینکا تھا۔ وہ فوراً ہوش میں آ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں بے جان اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ بریرہ نے اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ آگے بڑھتے ایک کے بعد کئی تھپڑ اس نے مسز شہروز کے مارے تھے۔ مسز شہروز کی چیخیں ہر جگہ گونجنے لگی تھی، یہ میرے ماں باپ کو قتل کرنے اور مجھ پر ظلم کرنے کی سزا۔ اس نے مزید تھپڑ مارتے مسز شہروز کے بالوں کو زور سے دبوچ کر کھینچا تھا، جس سے وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ خون کا بدلہ خون، بریرہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے عادل سے گن پکڑتے اس نے مسز شہروز کے سر پر تانی تھی جو اسے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بریرہ۔ مسز شہروز کو اگنور کرتے عادل نے بریرہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ٹریگر دبا دیا تھا۔ گولی سیدھا ان کے سر پر نکلتی سے خاموش کر گئی تھی۔ بریرہ نے نڈھال ہوتے عادل کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ عادل اس کی کیفیت سمجھتا اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ بریرہ، روحان کی آواز نے اس کو روکا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا تھا، وہ تیز سے بول گیا تھا۔ بریرہ کی حالت کے ذمہ دار خود کو ٹھہراتا وہ کافی پریشان تھا۔ اٹس اوکے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ وقت نکل کر آنا کسی دن ہمارے ساتھ ڈنر کرنے، بریرہ ہلکی مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ عادل نے اسے فوراً کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ روحان نے اس کی حرکت پر آنکھیں گھمائی تھی، جبکہ بریرہ کے جواب نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ تم روحان سے زیادہ بات مت کیا کرو، مجھے نہیں پسند، عادل نے گاڑی اپنے گھر میں روکتے کہا تھا۔ بریرہ کا رخ اپنی طرف موڑتا وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھام گیا تھا۔ اوہ، تم جیلس ہو رہے ہو؟
وہ خوشگوار لہجے میں بولتی ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی نے عادل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ بہت زیادہ۔ اس نے بولتے ہی بریرہ کو اپنی جانب کھینچتے اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ بریرہ نے نرمی سے اس کی گردن میں باہیں ڈال دی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ بریرہ جی جان سے مسکرا اٹھی تھی جبکہ گالوں پر لالی چھا گئی تھی۔ آئی لو یو ٹو مائی لو۔ اس نے عادل کی گال کو چومتے اس کے کندھے پر سرشاری سے سر رکھا تھا۔ چاہے جانے کا احساس اور ایک نئی زندگی کی شروعات نے اسے خوش کر دیا تھا۔ شاہ زیب کی سچائی کے سارے ثبوت میر شاہ اور فاطمہ بیگم سمیت افرا کے پیرنٹس کو بھی پہنچ چکے تھے۔ فاطمہ بیگم اپنی بہن کی وجہ سے شدید پشیماں تھی۔ میر شاہ بھی شاہ زیب کی سچائی جان کر خود سے ہی نظریں چرائے پھرتے تھے۔ افرا کے پیرنٹس ساری سچائی جان کر بے حد خوش تھے۔ ہوئے تھے۔ زید تو ویسے ہی اپنے ماں باپ کے کہنے پر افرا کو کھونے کے غم میں آسٹریلیا شفٹ ہو گیا تھا، اسی لیے اس کی جانب سے بھی کوئی اب مسئلہ نہیں تھا۔ میر شاہ شرمندہ سے شاہ زیب سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی آفس سنبھال رہا تھا آج کل۔ افرا کے ہاسپٹل سے شفٹ ہونے کے بعد وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کی کیئر کر رہا تھا۔ زباریہ چند دن ہی جیل میں گزار کر اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اسے شاہ زیب کی یوں ریجیکٹ کرنے کا غم اور اپنی ہار اس کے غرور کو توڑ گئی تھی۔ وہ پاگل ہوتی بس چیخیں مارتی رہتی تھی۔ کورٹ کی جانب سے حکم پر اسے مینٹل ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ارشد نے اسے طلاق دے دی تھی جبکہ فاطمہ نے بھی اس سے قطع تعلق ہی کر لی تھی۔ اپنی ذہنی مریضہ پاگل بہن کا سوچ کر ہی فاطمہ کو شرمندگی ہوتی تھی۔ وہ اسے ایک دن ملنے چلی گئی تھی لیکن اس کا پاگل پن دیکھ کر وہ بھاگ گئی تھی۔ وہ بس پاگلوں کی طرح شاہ زیب کو ہی پکارتی رہتی تھی۔ شاہ زیب سچائی سب کے سامنے لانے کے بعد سکون میں آ گیا تھا۔ اس کی سلگتی روح پر ٹھنڈی پھوار برس گئی تھی اور یہ سب افرا کی وجہ سے ہوا تھا، جس کے بعد افرا کے لیے اس کی دیوانگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ شاہ زیب مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میر شاہ ناؤ کرتے شاہ زیب کے آفس میں داخل ہوئے تھے۔ شاہ زیب نے سر ہلاتے اپنے سامنے موجود فائل بند کر دی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو شاہ زیب، وہ بڑی ہمت کرتے بولے تھے۔ شاہ زیب نے زور سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ مجھ سے معافی کی امید نہ رکھیں، آپ کے دیے گئے بے اعتباری کے زخم اب ناسور بن چکے ہیں، میں جھوٹے دلاسے نہیں دوں گا، ابھی میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ شاہ زیب نے صاف الفاظ میں جواب دیا تھا۔ ان کی بے اعتباری نے اسے زندہ مار دیا تھا۔ مجھے یقین ہے تم مجھے ایک دن معاف کر دو گے، میر شاہ بولے تھے، تب تک اس دن کا انتظار کریں۔ شاہ زیب نے جواب دیتے فائل اوپن کر لی تھی۔ میر شاہ اداس سے اٹھ کر چلے گئے تھے لیکن دل میں ایک رمق سی تھی، وہ انہیں معاف کر دے گا، بس وقت لگے گا۔ فاطمہ بیگم تو شرمندگی سے شاہ زیب سے بات ہی نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی سے کچھ بولی تھی، بلکہ افرا سے بھی انہوں نے اپنا رویہ اچھا کر لیا تھا۔ اس عرصے میں صرف نورے تھی جسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور نہ ہی اس نے شاہ زیب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہن کے ایسے رویے سے شاہ زیب بھی اداس ہو جاتا تھا۔ ایسا اگر اس کے لیے ممکن ہوتا تو وہ اپنے بہن کو کبھی نہ اکیلا چھوڑتا، مگر وقت کے کھیل نے اسے مجبور کر دیا تھا جسے نورے سمجھنے سے قاصر تھے۔ اوکے سر، ٹھیک ہے، میں ایک ویک تک یہ سبمٹ کروا دوں گی۔ افرا نے اپنے سر رحمان کی بات سنتے سر ہلا دیا تھا۔ شاہ زیب اس کی ایڈمیشن کروا چکا تھا، وہ آج کل پڑھ رہی تھی جبکہ شاہ زیب نے سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ آپ بھی پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہی ہیں؟ افرا سر رحمان کی بات پر سر ہلا گئی تھی۔ وہ نئے سر تھے جنہوں نے کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا تھا۔ اگر آپ کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھ سے کنٹیکٹ کر لیجیے گا، وہ افرا کے ساتھ چلتے ہوئے بولتے۔ افرا دوبارہ سر ہلا گئی تھی۔ کل ملاقات ہوگی سر، مجھے لینے آ گئے۔ شاہ زیب کو دیکھتی وہ دمک اٹھی تھی۔ اور یہ آپ کے بھائی ہیں؟ رحمان نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ شاہ زیب نے مٹیاں بھیجتے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا جبکہ افرا مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ نو سر، شی از مائی ہسبینڈ، وہ مسکرا کر بولتی۔ سر رحمان اس کی بات پر اداس ہو گئے تھے۔ او سوری، مجھے پتہ نہیں تھا تم میرڈ ہو، اب میں چلتا ہوں۔ وہ شاہ زیب کی کھا جانے والی نظروں کو دیکھتے بھاگنے کے پر توڑ رہے تھے۔ شاہ زیب، مت گھورو، جانے دو انہیں، وہ مسکرا کر اسے گاڑی کی طرف لے جاتی بولی تھی۔ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اسے دور رہا کرو۔ شاہ زیب کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اوکے، کام ڈاؤن۔ اس نے مسکراتے ہوئے شاہ زیب کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہ زیب نے ادھر ادھر نظر ڈالتے جو کرتے اسے افرا کے ہونٹوں کو چوم لیا تھا۔ افرا شزدت سی رہ گئی تھی۔ شرم کرتے شاہ زیب، پارکنگ لاٹ میں آپ گھر چلیں، وہ اپنے تپے ہوئے سرخوں رخساروں پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ شاہ زیب نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر لب رکھتے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ افرا کے بیٹھتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ افرا کا ہاتھ وہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ افرا اسے سارے دن کی رداعت سنانے لگی تھی جسے شاہ زیب بغور سن رہا تھا۔ بریرہ کی کال آتے دیکھ کر افرا نے جھٹ سے کال اٹھائی تھی۔ بڑی کیسی ہو؟ کیا سارا دن مجھے مس کیا؟ افرا نے ویڈیو کال میں اسے دیکھتے ہی پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ شاہ زیب نے اسے مسکراتے دیکھ کر اس کا ہاتھ کو چوم لیا تھا۔ یہ تو افرا کا معمول تھا، بریرہ سے باتیں کرنا اور اسے سب بتانا۔ وہ کینیڈا میں ہی
سیٹل تھی اور عادل کے ساتھ حسین زندگی گزار رہی تھی۔ شاہ زیب بھی افرا کے ساتھ ایک پرسکون زندگی جی رہا تھا۔ اب ان کے لیے ہر نیا دن روشن اور خوشگوار ہوتا تھا۔ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس شازل خان، یہاں پہنچ جائیں ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ جنونی انداز، بکھرا حلیہ، سرخ آنکھیں، وہ ہوش و آواز میں نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے نورے؟ ڈونٹ کال می اگین، آئی ایم وینگ، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ شازل نے جھنجھلا کر کہا تھا 4 منٹ۔ وہ دھیرے سے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولتی اس میں سے ایک فولڈ کاغذ نکال چکی تھی۔ میں نہیں آ رہا نورے، اس نے اس بار خاصا زور دے کر کہا تھا 3 منٹ۔ وہ کاغذ کو کھولتی بولی تھی، نظر سامنے لگے کلاک پر تھی۔ اسٹاپ اٹ نورے، شازل غصے سے بولا تھا 2 منٹ۔ اس نے کاغذ سے بلیڈ نکالتے ہوئے کہا تھا، میں کال بند کر رہا ہوں، میرے پاس تمہاری ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ شازل نے سرد لہجے میں بولتے کال کاٹ دی تھی۔ جو ساتھ ہی نورے نے اسے ویڈیو کال کی تھی، اپنا غصہ ضبط کرتے اس نے کال پک کی تھی۔ کیا چاہتی ہو نورے تم؟ ڈیم اٹ، ایک کام بھی سکون سے نہیں کرنے دے رہی، وہ اکڑے لہجے میں بولا تھا۔ نورے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے موبائل کو تکیے کے سہارے رکھ کر ویڈیو کیمرے کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا۔ 3 سیکنڈ ہے آپ کے پاس ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس نے اپنی بلیڈ اپنی کلائی پر رکھا تھا۔ شازل جو اسے کھڑی سنانے لگا تھا وہ ساکت رہ گیا تھا۔ تمہاری جان میں اب خود اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا، خبردار جو تم نے خود کو نقصان پہنچایا ہے نورے۔ وہ اس کے پاگل پن کو دیکھتا تھا، اسے اپنی کار کی طرف بھاگا تھا۔ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس نے اذیت سے ہنستے بلیڈ کو ہلکے سے اپنے بازو پر رکھا تھا، جس سے بازو پر دباؤ پڑنے سے تیز بلیڈ اس کی جلد کو چیر گیا تھا۔ ہلکی خون کی لکیر نکلتی اس کے بازو پر بہہ گئی تھی۔ نورے، آئی سوئے میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ وہ گاڑی فل سپیڈ سے ڈرائیو کرتا جا رہا تھا، غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ دل تو کر رہا ہے اس پاگل دیوانی کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے دبا دے، اور جتنا وہ غصے میں تھا نہ جانے کیا کر ڈالتا۔ آپ کی کھوکھلی دھمکیوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ فون میں چیخی تھی۔ شازل نے غصے سے مٹھیاں زور سے بھینچ لی تھی۔ آج تمہیں ان سب دھمکیوں کو سچ کر کے دکھاؤں گا نورے۔ شازل خان، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ سرد سپاٹ لہجے میں بولتا۔ نورے کو ڈرا گیا تھا۔ نورے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ پروفیسر خان، اسٹوری آف نورے اینڈ شازل۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو ناول۔ ہمارا ناول اینڈ ہو چکا ہے۔ اس کا میرے خیال سے سیزن 2 بھی ہے۔ اگر سیزن 2 ہوا تو میں آپ لوگوں کے لیے ضرور ریڈ آؤٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی کوئی اگر ناول مجھ سے ریڈ آؤٹ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میں آپ لوگوں کے لیے لمحِ جنون ریکارڈ کروں گی، بٹ وہی بات پھر سے کہ 3000 پیجز ہے، مجھے سوچ کے ہی وہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی 1 گھنٹے کا بنا لوں گی یا 100 پیجز کا کر لوں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔